guys, hope you're all doing great. Welcome to another exciting episode of FCPK Heroes. Well, I guess you all know me. And आज के हमारे जो शो पे जो गेस्ट हैं he literally needs no introduction. माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में इनका बहुत नाम है. So guys, I would want you to welcome औरंगज़ेब भाई. शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जो आपने जो है ना मुझे मदद किया, और माशाल्लाह आप जिस तरह काम कर रहे हो इसमें कोई डगी छुपी बात नहीं है. आप जिस तरह मतलब यूथ पे काम कर रहे हो और फुटबॉल पे काम कर रहे हो, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे और इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे और हम भी आपके साथ इंशाल्लाह खड़े हुए. आप ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हर लेवल पर खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेला है, डिपार्टमेंट भी, नेशनल टीम भी खेला है. तो शौक़ कहाँ से शुरू हुआ? पहला जो है एक होता है ना फ़ुटबॉल का जर्नी, आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हसन भाई आपको तो पता है लियारी का, बिल्कुल लियारी फ़ुटबॉल का एक जुनून है. तो मेरे बड़े भाई हैं शाहिद, उसका इंतकाल हो चुका है. मैंने उसको देख के जो मुझे ये शौक़ चढ़ गया है. तो मैं बहुत जूनियर था तो उसके साथ ग्राउंड पे आता जाता था, तो मैं रश देखता था, वहाँ पे रश होता था तो मुझे खेलने का बड़ा मज़ा आता था. तो इसी तरह ये सिलसिला मेरा चला. और दूसरा हमारा एक क्लब है नॉर्मल कैलरी स्टार, तो उसमें मैंने यूथ खेलना शुरू कर दिया. तो यूथ के बाद तो फिर मैं सीनियर टीम में आ गया. तो सीनियर टीम के आने के एक साल बाद 98 में मैंने सीनियर टीम ज्वाइन किए. 98 के बाद 99 में एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची वाटर बोर्ड की टीम है उसने मुझे जो है ना हायर किया कि आप हमारे साथ नेशनल चैम्पियनशिप खेलने पेशावर आ जाएं. तो फिर मैं वहाँ खेलने गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक डिपार्टमेंट ने मुझे ऑफ़र किया है. तो वहाँ खेल के जब मैं आया तो 2000 था. 2000 के टाइम फिर स्विस सदरन गैस के कोच थे नवाब करीमुद्दीन साहब, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करें, बहुत अच्छे इंसान हैं. तो उसने मुझे कहा कि औरंगज़ेब आप हमारी तरफ से खेलें. मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आऊँगा. अंडर 17 और अंडर 19 की टीम का ट्रायल्स हो रहे थे KMC स्टेडियम. तो मेरे उस्ताद ने कहा कि आप भी चले जाएं. तो मैं भी गया. तो बस वहाँ ट्रायल्स हो रहे थे, तो उस ट्रायल में मैं सेलेक्ट हो गया. तो उसमें कराची के कोई 18 से 20 लड़के थे, उसमें मैं एक में था. तो इसका कैंप इस्लामाबाद में था, लग गया कैंप. तो यहाँ से फिर हम लोग इस्लामाबाद गए. तो इस्लामाबाद गए तो वहाँ बस सिलेक्शन हो गई. तो ऑब्वियसली आपने एक क्लब लेवल से फिर आप जो है नेशनल टीम को भी आपने रिप्रेजेंट किया. तो उस वक्त तो जो है इतना मॉडर्न फुटबॉल नहीं हुआ था. तो उस वक्त आपकी ट्रेनिंग रूटीन क्या होती थी? हफ्ते में कितने दिन करते थे? और ज़ाहिर सी बात है कि उस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, तो नई जो है आप ड्रिल्स टेक्निक्स भी नहीं देख सकते थे. तो उस वक्त के बारे में थोड़ा बताएं कि उस वक्त आपकी ट्रेनिंग स्कीम क्या होती थी, ट्रेनिंग रूटीन क्या होता था, और अपने आप को आप कैसे फिट रखते थे? हसन भाई हमारा एकेडमी था, मेरे उस्ताद के नाम पे ही एकेडमी था कि सलीम मरफ फुटबॉल एकेडमी, उसी के नाम पे था. हाँ, मैं उसी के एकेडमी में ट्रेनिंग करता था. उसके पास टेक्निकली चीज़ें बहुत होती थी जो अभी भी मैं देख रहा हूँ, उसी पे काम लोग कर रहे हैं. तो हम इस वजह से सिलेक्ट भी ज़्यादा हुए थे ना. तो कोच हमें कहते थे कि आप ये चीज़ कहाँ सीखे हैं, आपने ये कंट्रोल कहाँ से सीखे हैं, आप नीचे से किस तरह खेल रहे हैं. तो हमें याद आता था कि हमारे ये उस्ताद हैं, इसने हमें सिखाया. क्योंकि उस वक्त इतना मॉडर्नाइज फुटबॉल नहीं होता था पाकिस्तान में, मगर हमारे जो कोचेज़ थे मतलब उसमें कासिम सुमार थे, मतलब मेरे उस्ताद मतलब सलीम मरब थे, ये टेक्निकल साउंड के कोच थे. तो इनसे हमें बहुत सी चीज़ें, जब भी हम लोग कैंप में जाते थे ना, उन लोगों को पता होता था कि यार ये किसी अच्छे बंदे के पास वो क्या है. तो बहुत से कोचेज़ इस वजह से हमें पसंद करते थे. थोड़ा सा नेशनल टीम का एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं, और ऑल्सो के जो भी कोचेज़ थे, आपने माशाल्लाह से इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ भी खेला है, नेशनल कोचेज़ के साथ भी खेला है. तो उनमें क्या डिफरेंस था थोड़ा बहुत, और किस तरीके से आप उनके साथ कोप अप करते थे? नेशनल टीम का एक्सपीरियंस इस तरह है कि हसन भाई मैं पहली बात ये करता हूँ, जिस वक्त जब हम लोगों ने ब्लेज़र पहना तो मैं ख़ुद भी हैरान हो गया कि हम इस काबिल हैं. क्योंकि पाकिस्तान का एक ब्लेज़र होता है जो मतलब नाम होता है, और एक मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. जिस वक्त हम लोग जब मैच खेलने जाते थे तो दोनों टीमों हमारी लाइनअप होती थी ना, तो उस वक्त हमें एहसास होता था कि यार हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है. तो पाकिस्तान का झंडा सामने, जिस वक्त हमारा ये तराना बजता था ना, कसम से ऐसा लग रहा था कि बस हम इस टीम को फाड़ दें.
بس اپنے ملک کا نام کسی طرح بھی روشن کر لیں. جب ترانہ ہوتا تھا قسم سے جب ہم لوگ اپنا ہاتھ یہاں رکھتے تھے اس وقت بھی ہمارے آنسو نکلتے تھے کہ یار اللہ ہمیں عزت دے اور ہم اپنے ملک کا جو ہے نا مطلب نام روشن کرے. تو پھر سامنے ہمارا ایجنڈا ہوتا تھا پاکستان کا. جو جذبہ ہمارے قومی ترانے میں ہے نہ شاید کسی کے ترانے میں ہو. اور اورنگزیب بھائی آپ نے ماشاءاللہ سے فورن کوچز کے ساتھ بھی کھیلا ہے, پاکستانی کوچز کے اندر بھی آپ کھیلتے رہے ہیں, تو کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستانی کوچز جو ہیں اسپیشلی ان کو کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ وہ جو ہیں ان کوچز کا بھی لیول میچ کر سکیں؟ دیکھو پاکستان کے اندر لطفی صاحب ہیں ہمارے کوچ ہیں, سر لطفی صاحب ہیں, سر شہزاد انور ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر یہ بہت بڑے نام ہیں, یہ دو بہت بڑے نام ہیں. اگر باہر کے کوچ بھی اگر یہاں نہ آئے نا تو میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اگر فٹ بال کو ٹھیک کرنا ہے نا تو ان 3-4 لوگوں کے حوالے کر دیں فٹ بال. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں ہماری فٹ بال کافی اچھا ہو جائے گا. دوسری بات باہر کے کوچ کے آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نفسیات ہے پاکستان کا. پاکستانی کوچ ہوتے ہیں ہم اس کو ویسے ہی نارمل لے لیتے ہیں, مگر باہر کا کوچ آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے ابھی ہر چیز میں ڈسپلن چاہیے. تو ہم خود ایز اے پلیئر اگر 7 بجے کا ٹائم ہے تو ہم 6:45 بجے آتے ہیں. جیسا کہ شملان ہوتا تھا, سلمان شریدہ ہوتا تھا, میں ان کے پاس تھا, جان لینٹن, جارج کٹن. آپ کے یقین بات ہو کہتے کہ مطلب آپ ہیرو, کہتے یو گو ٹو ہوم, مجھے ہیرو میرو نہیں چاہیے, یہ سب میرے لیے برابر ہیں. تو آپ عیسیٰ مطلب ہمارا کپتان ہوتا تھا, میں اس کا نام بھی لینا چاہتا ہوں, تو عیسیٰ جیسے پلیئر کو بھی کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ ڈسپلن اور آپ پورا ٹریننگ سیشن کرو گے پہلے دن سے آخری تک. ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے سارے ٹورز ہیں نیشنل ٹیم کے ساتھ, کوئی ایسی میموری جو آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے, یا کوئی بھی ایسا گول, کوئی بھی ایسا میچ جو کبھی بھی جو ہے آپ کی زندگی سے کبھی جائے گا نہیں؟ ہمارا میچ تھا سری لنکا کے سامنے جو 2-1 سے ہم لوگ جیت رہے تھے سری لنکا میں. تو اس میچ میں اس طرح تھا تو پریزیڈنٹ صاحب کا فون بھی آیا تھا کہ اگر ہم ایف سی چیلنج کپ کوالیفائی کریں گے تو ایک پلیئر کو 2 سے 2.5 لاکھ روپے ملیں گے. تو اس وقت حسنین بھائی 2 سے 2.5 لاکھ روپے بہت زیادہ تھے. تو میچ کے دوران ابھی 2-1 سے ہم لوگ جیت رہے تھے, تو آخری کے 2 سے 3 منٹ رہ گئے تھے. میں گول کیپر کا نام بھی لوں گا چاہے مجھ سے ناراض ہو جائے, مجھے کوئی آپشن نہیں. عامر گل ہمارا گول کیپر تھا نیشنل بینک کا. تو اس کی ایک مسٹیک سے جو نا ہم لوگ ٹورنامنٹ سے بھی آؤٹ ہو گئے, جو ہمارے 2.5 لاکھ روپے گئے وہ بھی چلے گئے. اس نے کیا کہ ریباؤنڈ دے دیا بال, وہی بال ہمارے پر گول ہو گیا. بال آ کے بیچ میں تھوڑا سا ادھر میچ ختم ہو گیا. ہم لوگ سب لڑکے جو ہیں نا خدا کی قسم ہمارے لیے تو ٹور عذاب الہی بن گئے, کیونکہ ایک اچھا اپارچونیٹی تھا ہمارے پاس کہ اگر یہاں سے ہم لوگ جو ہے نا کوالیفائی کر کے پھر ہم لوگ ایف سی کپ کھیلنے جائیں گے وہاں پہ قطر پہ. بالکل بہت بڑی اپارچونیٹی. اور جو ہے نا ہم لوگ 2 گول سے ڈرا کر کے, کیونکہ گول ایوریج سے جو سری لنکا ہم سے آگے چلا گیا, تو وہ سب سے مطلب وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے, ہم کبھی بھول نہیں جائیں گے. کہ اس وقت 2008 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت اگر 2.5 لاکھ روپے میں ملتے ہیں نا تو بہت زیادہ, کیونکہ صاف ستھری بات ہے حسنین بھائی, اس وقت فیڈریشن میں ہمیں مطلب $50 ملتے تھے اور 250 روپے ہمارا ڈیلی الاؤنس ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جارج کاٹن ہے تو اس نے کہا کہ یہ کافی کم ہے, اس کو 400 روپے کر دو. 400 روپے ہو گئے تو $60 ہمارے انٹرنیشنل ٹور کے ہوتے تھے. تو یہ میچ میں کبھی نہیں بھولوں گا, یہ میچز جو ہمارے ساتھ سری لنکا میں ہوا تھا. اورنگزیب بھائی ماشاءاللہ سے ایز اے پلیئر آپ اتنے زیادہ آپ کی اچیومنٹس ہیں, پھر آپ جو ہے کوچنگ سیٹ اپ پہ آئے سوئی ساؤدرن گیس کمپنی کے ساتھ, اور اتنے سال سے ماشاءاللہ سے آپ ان کے ساتھ ہیں. تو مشکل تھا آپ کے لیے یہ ٹرانزیشن کہ ایز اے پلیئر نے آپ نے اتنا ریپرزینٹ کیا, پھر آپ کوچنگ فیلڈ میں آ رہے تھے, تو وہ سارا ایکسپیرینس وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. مطلب شروع میں مجھے شوق نہیں تھا, میں بس مگر انسان کا ہے مطلب اسے نکلتا جائے گا پلیئر سے. میں نے اپنا ٹریننگ اپنے گراؤنڈ پہ شروع کر دیا. مٹی کا گراؤنڈ ہے مولوی عثمان پارک, تو وہاں سے کچھ لڑکے آ گئے ٹریننگ کے لیے. تو اسی دوران جو ہے نا مجھے تھوڑا سا شوق بھی ہونے لگا, تو اسی طرح کچھ 30 سے مطلب 40 بچے آ گئے. تو اس وقت تھوڑا سا نام تھا کہ کون ٹریننگ کرا رہا ہے, اورنگزیب ٹریننگ کرا رہا ہے. تو میرے علاقے کے سارے بچے آ گئے, اچھے بچے آ گئے. تو وہاں سے مجھے کوچنگ جو میں سیکھتا تھا مطلب لطفی صاحب سے, شہزاد سے میں سیکھتا تھا, مطلب باہر کے کوچنگ میں وہ بھی میں لکھتا تھا. تو وہ مطلب میں اپنے بچوں کو ٹریننگ کراتا تھا, تو اس سے مجھے شوق بھی بنا. تو جس وقت میں سوئی سدرن گیس کا کپتان بھی رہ چکا تھا,
تو اسی دوران پھر لطفی صاحب کوچ آ گئے. تو لطفی صاحب نے مجھے کہا کہ اورنگزیب اس طرح جو ہے نا ہم ٹیم کو بنائیں گے, آپ کو جو ہے نا مجھے ساتھ بھی دینا ہے اور میرے ساتھ بھی ہونا ہے. تو حسنین بھائی کافی مشکل ہے یہ, کیپٹنسی کو چھوڑنا اور پھر ڈائریکٹلی آپ بیٹھ جانا, جو اتنا سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا جس طرح ابھی دور ہے. تو میں تو چاہتا تھا کہ ابھی بھی میں کھیلوں. تو شروع میں کافی مجھے مشکلات آئے کہ یار میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا, مگر طارق صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اورنگزیب آپ کو اس کا اندازہ بعد میں ہوگا. تو ابھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور طارق صاحب نے مجھے صحیح گائیڈ کیا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے غلط گائیڈ بھی کیا کہ نہیں یار آپ جو ہے نا آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو 3 مہینے بعد یہ لوگ باہر کر دیں گے, کچھ کر دیں گے. آج الحمدللہ حسنین بھائی میں 5 سال سے نہیں بلکہ 4 سال سے میں طارق صاحب کے ساتھ ہوں. الحمدللہ اس نے مجھے ایسی جگہ پہ کھڑا کیا ہے اور الحمدللہ جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنا مطلب ٹریننگ سیشن کراتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی کوچ کھڑا ہوا ہے. اینڈ لائک کیپنگ آل پالیٹکس اسائڈ, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو حالات ہیں اس وقت فٹ بال کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی پلیئرز جو ہے کس طریقے سے آگے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے ان کو کیا ضرورت ہے, کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے؟ حسن بھائی سب سے دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ فیڈریشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو پلیئر تو کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ پلیئر کے بس میں ہے ہی نہیں کچھ. ہم ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہیں, ہمیں ڈپارٹمنٹ کہے گا کہ آپ کو کھیلنا ہے تو ہم کھیلیں گے, آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ جو ہے نا مت کھیلیں. اگر وہ کہیں کہ بھی آپ ان سب لڑکوں کو ٹرانسفر کر دو, ٹرانسفر ہو گے. پلیئر کے تو اس پہ بس میں ہی نہیں ہے. دیکھو اگر آج کلیم اللہ اگر باہر ہے تو اس وقت فیڈریشن تھا اور اس وقت جو ہے نا کوچ بھی ہمارے پاس اچھے تھے اور وہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے پلیئرز باہر کھیلیں. جیسا عادل کھیل رہا تھا, ہمارا صدام حسین جو ہماری ٹیم کے کپتان ہیں وہ کھیل رہا تھا, ثاقب منیب ابھی تک کھیل رہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح اگر چلتا رہا, جسے بیچ میں یہ مسئلہ اگر آ گیا, یہ مطلب یہ معاملات آ گئے, اگر یہ نہیں ہوتا جس طرح چل رہا تھا تو میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے کافی پلیئر باہر کھیل رہے تھے. تو اس میں پلیئر کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. میں واضح الفاظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ بات مطلب سب سن لیں, یہ پولیٹکس صرف اوپر کی لڑائی ہے. یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ مطلب کوئی فیڈریشن بن جائے. اگر اس طرح سلسلہ چلا تو بہت سے ڈپارٹمنٹ بند ہو جائیں گے. ویسے بھی کے الیکٹرک بند ہو گیا, پی آئی اے بند ہو گیا, ابھی تو سننے میں آیا تھا تو مطلب سیول ایویشن بھی بند ہو چکا تھا, مگر اللہ نے خیر کر دیا وہ بھی بحال ہو گئی. تو اگر یہ سلسلہ دیکھو حسنین بھائی, ڈپارٹمنٹ کو پروگرام چاہیے. اگر کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے کہ یار آپ بلا وجہ کیوں اتنے سیل بند کر دو. صحیح بات. اگر بند کریں گے, دیکھو ابھی میں نے نہیں, پاکستان کے ایسے کئی پلیئر ہیں جس نے بہت سے ٹائٹل لے چکے ہیں. اگر ابھی مجھے اب اگر سویگیز کہہ کہ آپ فارغ ہو تو میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک سیلری دے کے میں کیا کروں گا؟ میری ایک فیملی ہے, جو سسٹم چل رہا ہے میرا نہ, مجھے تو ابھی کوئی 10,000 روپے میں نہیں لے گا. تو ویسے بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں گے. ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارے کے لیٹر کے پلیئر ہیں, سب بے روزگار بیٹھے ہوئے. ابھی ہمارا یہ کپتان ہے عیسیٰ خان, صدارتی ایوارڈ یافتہ پلیئر ہے, پاکستان کے ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہے, 6 سال کپتان رہ چکے ہیں. میں نے آدھے سے زیادہ پورا وقت اس کے ساتھ گزارا ہے. میں نے 4 سال کے الیکٹرک میں اس کے ساتھ کھیلا ہوں. پاکستان کے بہت قابل پلیئر ہیں, بے روزگار بیٹھے ہیں. اس کو اس طرح فارغ کر دے جیسا ایک نارمل ایک کمپنی میں کام کرے, اس کو فارغ کر دے. کہ الیکٹرک کے اندر بہت اچھے پلیئر ہیں, بہت اچھے اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں, سارے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ان کے ساتھ یہ حال کے ساتھ تو حسین بھائی میں تو آپ کے جو ہے نا ایف سی پی کے اس کے توسط سے بھی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں, ایک اچھا سا ایک ٹیم بنائیں تاکہ ہماری فیڈریشن ہون ہو جائے, تاکہ ہمارا فٹ بال بھی ہون ہو جائے, تاکہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ جو ہے نا جس طرح یہ مطلب ہمارے اس طرح یہ حالات ہیں, مشکل حالات میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہون ہو جائے, ہمارے فٹ بال بھی ہون ہو جائے, تاکہ کچھ نہ ہمارے لڑکوں کے روزگار بحال ہو جائے.
یہ کنٹینیو ہو جائے. ورنہ آپ یقین کرتے ہو ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں نا, قسم سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کریں, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں. تو اسٹین بھائی پاکستان کے فٹ بال کا یہ حال ہے, آپ دیکھیں تو میں جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں اسٹاک ہولڈر ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کوئی ایک اچھا فیصلہ کریں یا تو اسی کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک اچھا فیڈریشن بنانے تاکہ ہمارا فٹ بال آن ہو جائے. ویل گائز, یو ہرڈ اٹ فرام دا مین ہمسیلف. اتنی ساری اسپورٹنگ ہسٹری ہے ہماری, اتنی ساری فٹ بال ہسٹری ہے, لیکن اپیرنٹلی ہم جو ہے اس چیز کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایون یو نو وین وی گو آؤٹ ٹو ریسٹورینٹس, وی گو آؤٹ ٹو سم آؤٹنگ پلیس, ہمیں کوئی کرکٹر دکھ جاتا ہے تو فوراً جو ہے ہمیں ایک سیلفی چاہیے ہوتی ہے. تو دیز گائز آر آر نیشنل ہیروز ٹو. انہوں نے بھی اسی طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. دے ہیو لٹرلی گیون دیئر آل فار یو نو آر نیشن, اینڈ ایز اے نیشن, as the people who you know as the people who build up Pakistan, these are our main heroes, and we hope کہ ان کو بھی وہی ریکگنیشن ملے جو ہم ادر اسپورٹنگ کاؤنٹر پارٹس کو دیتے ہیں. اورنگزیب بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور فٹ بال جو ہے اسی طریقے سے بحالی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اورنگزیب بھائی.